सुनते हैं अपने ही थे दिल लूटने वाले। अच्छा हुआ कि मैंने तमाशा नहीं देखा। ये शहर सदाकत भी अजब शहर है शबनम। मैंने यहाँ एक शख्स भी सच्चा नहीं देखा। अब जो आए हो तुम तो क्या होगा, खुद दुखोगे मुझे दुखाओगे। अब यही होगा, तुम दरे जहाँ पर दस्तकें दे के लौट जाओगे। वो जो एक शख्स मुझ में ज़िंदा था, उसको ज़िंदा कहाँ से लाओगे। ऐसे मौसम गुज़र गए हैं अब, मुझको भी तुम मुझसा ना पाओगे। अदनान की आंख खोली तो इसने खुद को अस्पताल के कुशीदा पुरसुकून कमरे में नरम बिस्तर पर लेटे हुए पाया, और उसके करीब बड़ी कुर्सी पर वो मोहसिन लड़की बैठी थी, जिसे वो पामाल करने के भयानक इरादे से ले जा रहा था, जिसका फ़ख्र से उठा हुआ सर झुकाकर वो अपने दिल को सुकून पहुंचाना चाहता था, जिसे वो अपने सामने गिड़गिड़ाते हुए देखना चाहता था। और इस वक्त वही लड़की इसकी जान बचाकर इसे यहाँ ज़िंदगी सौंपने ले आई थी। वो जिसे बर्बाद करना चाहता था, उसी ने रो रो कर उन आवारा लड़कों से उसकी ज़िंदगी की भीख मांगी थी। क्यों? क्या कोई लड़की इतनी आला ज़र्फ़ हो सकती है, इतनी पागल हो सकती है? तो फिर इंशा अहमद क्यों इतनी आला ज़र्फ़ हो गई थी? क्यों पागलपन का मुज़ाहरा किया था उसने? आँख खुलते ही उसके ज़हन में जो भौचाल आया था, वो इन्हीं सवालात का था। तभी वो किसी कदर उलझ कर उसे देख रहा था, जो उसे होश में आते देखकर मुतमिन चेहरे के साथ धीमे से मुस्कुराई थी। अब आप कैसे हैं? मुस्कुराकर अपनाहियत से उसने पूछा था। ठीक हूँ, निगाहें चुराकर उसने मुख्तसर जवाब दिया। शुक्र है खुदा का, आपको पता है आप पूरे 3 रोज़ के बाद होश में आए हैं। अपनाहियत के साथ साथ उसके लहजे में एहतराम की मायजिश भी थी। अदनान चुपचाप गुमसुम सा उसे देखे गया। प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, वो मैं चूँकि आपके घर वालों के बारे में ज़्यादा नहीं जानती, तो मैं उन्हें आपके बारे में इन्फॉर्म भी नहीं कर पाई। इसीलिए 3 दिन से यहाँ मैं और अरीज आपकी देखभाल कर रहे हैं। अब अरीज आएँ तो प्लीज़ आप उन्हें अपना फ़ोन नंबर दीजिएगा, ताकि आपके घर वालों को इत्तला की जा सके। बहुत परेशान होंगे ना वो लोग 3 दिन से आपकी गैर हाज़िरी पर। वो ऐसे अंदाज में बात कर रही थी, गोया इन दोनों के मोबाइन कोई नाखुशगवार वाक़या हुआ ही ना हो। कितना हैरान कर रही थी उसे ये लड़की, अव्वल रोज़ से ही, और दिन ब दिन कितना उलझता जा रहा था वो इसकी इनफरादियत के शहर में। वो इसे यकटक यूं ही हैरान हैरान सा देख रहा था, जब वो एक मर्तबा फिर मुखातिब हुई। अदनान, मैं जानती हूँ आप एक बहुत अच्छे नौजवान हैं। मुझे ये भी मालूम है कि आपको आपकी बुरी सोहबत ने राह रास्त से भटका दिया है, मगर मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि इस हादसे के बाद आप खुद को थोड़ा बहुत ज़रूर बदल लेंगे, क्योंकि लाइफ को एंजॉय करने के लिए जिस गलत रास्ते का इंतखाब आपने किया है, वो रास्ता सवाए आपको रुसवाई और मुसीबत के घटाटोप अंधेरों के और कहीं नहीं ले जाएगा। तारीख हमेशा अपने आप को दोहराती है, इसलिए हर कदम सोच समझ कर उठाइए, क्योंकि बाइस औक़ात अपने ही कदमों से उठी हुई धूल इंसान को अंधा कर देती है। मैं चलती हूँ अब, आप प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा। वो एक लड़की नहीं थी, साहिरा थी, जादूगरनी थी कोई, जो अपनी बातों, अपने लफ्ज़ों और अपने अमल से सामने वाले बंदे पर जादू करके उसे बेबस करने का गुर जानती थी। अदनान को यखलकती उससे डर लगने लगा, तभी उससे फ़ौरन ही पलकें मोड़ लीं, मगर वो तो बंद आँखों में भी डर आई थी। तभी उसने घबरा कर दोबारा आंखें खोल दी तो वो कमरे में नहीं थी, वो वहाँ से जा चुकी थी। मगर इसके बावजूद कमरे में उसके वजूद की महसूस खुशबू उसे हर तरफ बिखरी हुई महसूस हुई। यूँ लगा जैसे वो वहीं बैठी हो, बस सिर्फ उसे नज़र आना बंद हो गया हो। अभी थोड़ी देर पहले जिस खौफ के शहर में आकर उसने पलकें मूंदी थी, वो डर तो पूरा हो गया था उसका, मगर वो अपने वजूद के साथ पल के पल में उसके दिल में उतर आई थी, और वो बेबस सा बिस्तर पर पड़ा इस अचानक डकैती की वारदात पर कुछ नहीं कर सका। अगले ही कुछ लम्हों में अरीज वहाँ चला आया, फिर उससे घर का नंबर लेकर उसी ने अदनान के घर वालों को उसकी हैरियत की इत्तला दी, और उन्हें अदनान के अस्पताल में एडमिट होने के मुतल्लिक बताया। नतीजतन अगले 10-15 मिनट में वो लोग अस्पताल में थे। उसकी मामा का तो रो रो कर बुरा हाल हो चुका था, जबकि उसके पापा यूं निढाल दिखाई दे रहे थे, गोया बरसों के बीमार हों। अदनान, हुआ क्या था बेटे? प्लीज़ मुझे बताओ, मैं थाने में अभी रिपोर्ट दर्ज करवाता हूँ। मिस्टर रऊफ़ अहमद बेचैन से होकर उसके बेड पर बैठते हुए बोले थे,
جبکہ وہ شرمندہ نظروں سے فقط سرسری سا انہیں دیکھتے ہوئے آنکھیں جھکا گیا۔ کہتا بھی تو کیا، کہنے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں اس کے پاس۔ تبھی بامشکل تھوک نکلتے ہوئے بولا، یہ بس ایک ایکسیڈنٹ تھا پاپا، جس میں غلطی بھی میری ہی تھی، میں ہی دھیان سے ڈرائیونگ نہیں کر رہا تھا۔ وہ اس کے علاوہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ رؤف احمد صاحب کے چہرے پر تھوڑی سی نرمی آئی، جبکہ مسز رؤف مسلسل اس کی پیشانی اور اس کی گال چومتے ہوئے کہہ رہی تھیں، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو ہم کیا کرتے بیٹے؟ تم ہی تو ہمارے جینے کا سہارا ہو، تمہارے بغیر کیسے زندہ رہتے ہم؟ وہ پہلے ہی اولاد کی محبت میں بہت ڈچی تھیں، تبھی انہیں اپنے جذبات پر کنٹرول رکھنا دشوار ہو رہا تھا۔ ماما، اب تو ٹھیک ہو نا؟ پلیز اب تو آپ رونا بند کر دیجئے۔ اسے حقیقت میں اپنی ماں کے آنسو تکلیف دے رہے تھے۔ ایک تو پہلے ہی مارے ندامت کے وہ اپنے ضمیر کے سامنے بے حد چھوٹا محسوس کر رہا تھا خود کو، اوپر سے اس کی اوچھی حرکتوں نے اس کے پیارے ماں باپ کو شدید تکلیف پہنچا ڈالی تھی۔ اسے ہمیشہ اپنے حسب و نصب، اپنے خاندانی وقار پر فخر ہوتا تھا، مگر اس وقت اسے خود اپنے آپ سے کراہت آ رہی تھی، نفرت ہو رہی تھی اپنے وجود سے، اور اس پہ ستم ظرفی یہ کہ وہ اپنے اس گناہ کا اعتراف نہیں کر سکتا تھا۔ اس وقت اس کا پورا وجود سفید پٹیوں میں جھکڑا تھا، مگر درد محض دل میں محسوس ہو رہا تھا۔ ارے اس کی ممی پاپا سے کیا کہہ رہا تھا، وہ اس سے کیا پوچھ رہے تھے، اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ نظر کی کینوس پر اگر کوئی تھا تو وہ اس منفرد سی لڑکی کا سراپا تھا، جس نے بالآخر اپنی ذات کی اچھائیوں سے اس کے اندر کے برے انسان کو شکست دے ڈالی تھی، اور اب اسے اس عظیم لڑکی سے مل کر اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا تھا، معافی مانگنی تھی اس سے اپنے تمام برے اعمال کے لیے، اور یہی سوچ کر اس سے قدرے پرسکون انداز میں پلکیں موند لیں۔ پاپا، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی۔ فاروق احمد صاحب کافی کی چسکیاں لیتے ہوئے اخبار کے مطالعے میں گم تھے، جب اشر نے بجھے بجھے سے انداز میں انہیں مخاطب کیا۔ جواب میں انہوں نے قدرے چونک کر سر اٹھایا اور محبت باش سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا، جو پاکستان سے آنے کے بعد بہت بوجھا بوجھا سا رہنے لگا تھا۔ کہو بیٹے، کیا بات ہے؟ میں سن رہا ہوں۔ اخبار لپیٹ کر سائڈ پر رکھتے ہوئے انہوں نے مکمل توجہ اشر کی جانب مرکوز کی، تو وہ کچھ الجھے سے انداز میں انہیں دیکھتے ہوئے سامنے ہی کرسی پر ٹک گیا، پھر بامشکل ہمت کرتے ہوئے بولا، پاپا، کیا یہ درست ہے کہ بچپن میں آپ لوگوں نے تمکین سے قبل شیزا کو مانگا تھا میرے لیے؟ ہاں، لیکن تمہیں یہ بات کس نے بتائی؟ وہ پل کے پل میں بھکلا کر رہ گئے تھے۔ اشر ان سے یہ سوال کرے گا، اس کا تو تصور بھی نہیں تھا ان کے پاس۔ تبھی اشر مزید ڈسٹرب ہو کر دھیمے سے بولا، منزہ پھپھو نے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ لوگوں نے شیزا کو ان کے گناہوں کی سزا دے ڈالی۔ آپ نے ایسا کیوں کیا پاپا؟ یہی الجھن تو تھی اسے اتنے دنوں سے۔ تبھی تو فاروق احمد بیٹے کی ٹینشن کو مد نظر رکھتے ہوئے چاہنے کے باوجود اس سے کچھ بھی نہ چھپا پائے، اور ٹھنڈی آہ بھر کر تفصیل سے کھویا ہوئے۔ ہاں بیٹے، شیزا بیٹی کو اس کی ماں کے قصور کی سزا ملی، مگر ایسا تو ہونا ہی تھا۔ تم میرے اکلوتے بیٹے ہو، میں جان بوجھ کر تمہاری زندگی دکھوں کی دلدل میں نہیں دھکیل سکتا تھا، کیونکہ منزہ نے جو قدم صرف اپنے دل کی خوشی کے لیے اٹھایا تھا، اس میں اس کی بیٹی کی زندگی بکھر جانے کے چانسز 99% تھے، اور ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا تھا کہ ایک ادھوری لڑکی کو تمہارا شریک سفر بنا دیں، کیونکہ شادی محض دو انسانوں کا نہیں بلکہ دو خاندانوں کا ملاپ ہوتی ہے۔ پھر ہم کیسے جھک جاتے منزہ کی غلط ضد اور ناپسند محبت کے سامنے؟ اس سے تو اپنے شوہر کی قبر کی مٹی پرانی ہونے کا بھی انتظار نہیں کیا، اور جھٹ سے دوبارہ گھر بسانے کا سوچ لیا۔ بہرحال اس سارے قصے میں کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت قصور تو ہمارا بھی ہے، کیونکہ ہم نے اس کی پسند اور اس کی رائے کو خاطر میں لائے بغیر اسے زبردستی اپنے پسند کے شخص کے ساتھ شادی پر مجبور کر دیا، اور جب مجبوری کا یہ بندھن اللہ کی رضا سے خود بخود ٹوٹ گیا تو اس نے اپنے حق کے لیے آواز اٹھا دی، اور یوں ہمیں اس سے ہر طرح کا تعلق ختم کر کے اسے شیزا سمیت حسن ولاد سے رخصت کرنا پڑا۔ اب تم ہی بتاؤ بیٹے، ان حالات میں ہم کیا کرتے؟ تمکین تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئی تھی، ورنہ ہم کبھی شیزا کو تمکین پر ترجیح نہ دیتے۔ فاروق احمد اپنے تفصیلی بیان کے بعد خاموش ہوئے تو اشر نے پرسکون ہو کر ایک سرد آہ بھری، پھر وہاں سے اٹھتے ہوئے بولا، تھینکس پاپا، آپ نے آج یہ سچائی مجھ پہ کھول کر میرے دل کو بہت ہلکا پھلکا کر دیا۔ اب انشاءاللہ
میرے اور تمکین کے درمیان کوئی نہیں آ سکتا، کوئی بھی نہیں۔ اس کے لہجے میں چٹانوں جیسی مضبوطی تھی۔ فاروق صاحب نے دلی طور پر مطمئن ہو کر مسکراتے ہوئے اپنے جوان بیٹے کو محبت سے دیکھا، پھر اس کی بات پر سر ہلاتے ہوئے دوبارہ اخبار کی طرف مصروف ہو گئے تو اشر وہاں سے چلا آیا۔ ہزاروں پل تمہارے بن نہ پوچھو کیسے کٹے ہیں، کبھی یادیں ستاتی ہیں، کبھی موسم رلاتے ہیں، ہمارا مان رکھ لینا، ہمیں دل میں بسا لینا، بہت ٹوٹے ہوئے دل سے بہت روٹھا نہیں کرتے، محبت تو عبادت ہے، زمانے سے چھپاتے ہیں، اسے رسوا نہیں کرتے، سنو ایسا نہیں کرتے۔ وہ اپنے کمرے میں بہت اداس سی بیٹھی تھی جب نورینہ بھابھی نے معنی ہیزی سے ہنستے ہوئے اسے اشر کا ارسال کردہ کارڈ لا کر تھمایا، جسے اس نے نورینہ بھابھی کی وہاں موجودگی کا لحاظ کیے بغیر فوراً جھپٹ کر لیا اور بے قراری سے لفافہ پھاڑ کر نگاہیں کارڈ پر درج تحریر پر جما دی تو یہی نظم سب سے پہلے پڑھنے کو ملی۔ نیچے اس نے اتنے دن تک رابطہ نہ کرنے پر سوری لکھا تھا اور ساتھ میں مسیو کے چند انگریزی فقرے، جنہیں پڑھ کر وہ خوشی سے جھوم اٹھی۔ خیریت، کہیں پھر سے اپنی آمد کی نوید تو نہیں سنا دی اشر نے؟ نورینہ بھابھی نے جو اس کے خوبصورت چہرے پر خوشی کے ہزاروں رنگوں کو پھوٹتے ہوئے دیکھا تو مسکرا کر پوچھ لیا۔ جواب میں تمکین ان کی طرف حیرانی سے دیکھتی ہوئی اپنی بے اختیاری پر جی بھر کر شرمندہ ہوئی، پھر دھیمے سے مسکرا کر بولی، نہیں بھابھی، وہ دراصل اشر مجھ سے ناراض تھا تو میں اس بات کو لے کر ٹینس ہو گئی تھی۔ اب اس کارڈ کے ذریعے اس نے مجھ سے صلح کر لی تو میں اپنے دل کی خوشی پر قابو نہیں کر پائی۔ ہاں، ہو جاتا ہے کبھی کبھی ایسا بھی۔ بہرحال آل دی بیسٹ۔ محبت و اپنائیت سے اس کی کھال تھپ تھپاتے ہوئے وہ اس کے کمرے سے باہر نکل گئی تو تمکین احتیاط سے دروازہ بند کر کے خوب کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ آج کتنے دنوں بعد سکون ملا تھا اس کے دل کو، وگرنہ تو زندگی ایک دم سے جیسے بھوجل سی ہو کر رہ گئی تھی، اور ابھی وہ جی بھر کر ہنسنا بھی چاہتی تھی کہ اس کے موبائل کی بزر بج اٹھی۔ ہیلو عزیزت جان، کہو کیسی ہو؟ جوں ہی اس نے موبائل کان سے لگا کر ہیلو کہا، اشر کی کھنکتی ہوئی شوق آواز سماعتوں سے ٹکرائی۔ اس اچانک سرپرائز پر وہ مارے خوشی کے اچھل سی گئی۔ ہیلو نمی، تم سن رہی ہو نا؟ دیکھو تم مجھ سے ناراض تو نہیں ہونا؟ دوسری طرف سے وہ بے قرار ہو اٹھا تھا۔ تب تمکین نے اس کی پریشانی کا جی بھر کر مزہ لیا اور ہنستے ہوئے بولی، میں جھینگروں سے ناراض نہیں ہوا کرتی، یہ بات اچھی طرح سن لو تم۔ اوکے، تھینک گاڈ۔ دیکھو میں رات میں تم سے تفصیلی بات کروں گا، اس وقت تھوڑا جلدی میں ہوں، اوکے؟ جلد بازی تو اس کے لہجے سے ہی عیاں تھی، تبھی تمکین نے بجھے دل کے ساتھ اوکے کہا۔ جواب میں وہ دوسری طرف سے دھیمے سے تھینک یو بول کر رابطہ منقطع کر گیا، اور تمکین نے موبائل آف کر کے سینے سے لگاتے ہوئے کچھ لمحوں کے لیے اس کے لفظوں کو سوچا، پھر آپ ہی آپ اس کے گلابی لبوں پر خفیف سی مسکراہٹ اود آئی۔ وہ سرشار سی ہو کر اپنے کل ہونے والے انٹرویو کی تیاری کرنے لگی۔ شب کے 11:30 بج رہے تھے جب ازمین نے ڈھال قدموں سے چلتے ہوئے وسیع ٹی وی ہال میں پہلا قدم رکھا۔ اس کے جسم کے ایک ایک عضو میں درد ہو رہا تھا اور دماغ تھا جیسے سن سا ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ بھی اپنے کمرے کی طرف بڑھنا ہی چاہتا تھا کہ اچانک اس کی نظر وہیں لونج میں بیٹھی ہائیکا بیگم پر جا پڑی، جو رات کے اس پہر میں وہاں الگ تھلگ سی بیٹھی نہ جانے کب سے آنسو بہائے جا رہی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ان کے قریب چلا آیا، بہت مدھم لہجے میں پوچھا، آر یو اوکے ماما؟ ہائیکا بیگم نے اس کے سوال پر بہت آہستگی سے جھکا ہوا سر اوپر اٹھایا تھا، پھر شکستہ سے انداز میں کھڑی ہو کر بنا ایک لفظ کہے ایک زوردار تماچا اس کے گال پر دے مارا۔ ماما؟ ازمین نے گال پر ہاتھ رکھ کر پھٹی پھٹی سی بے یقین آنکھوں سے ہائیکا بیگم کی طرف دیکھا، جو اس وقت بے حد آرزدہ لگ رہی تھیں، وگرنہ انہوں نے تو آج تک کبھی بلند آواز میں اسے ڈانٹا بھی نہیں تھا۔ سمجھتا کیا ہے تو اپنے آپ کو؟ شہزادہ ہے کسی ریاست کا، جو جلال میں آ کر اس معصوم بچی کا پھول سا گال ادھیڑ ڈالا تم نے؟ وہ گھٹی گھٹی سی نم آواز میں چلائی تھی۔ ازمیر کو ان کے زبردست ڈانٹے کی اصل وجہ معلوم ہو گئی۔ اوہ، تو یوں کہیے نا، اس گھنی لڑکی نے میری شکایت کی ہے آپ سے۔ عجیب نفرت سی تھی اس کے لہجے میں۔ ہائیکا بیگم نے نہایت دل گرفتگی سے اپنے بیٹے کے مرجھائے ہوئے چہرے پر نظر ڈالی، تبھی وہ آنسو پیتے ہوئے قدرے نرم لہجے میں بولی، مجھ سے عریشہ نے شکایت نہیں کی ہے، بلکہ اس کے گال پر
تمہاری انگلیوں کے چھپے ہوئے نشان دیکھ کر سب گھر والوں نے سوال اٹھایا ہے تمہاری اس حرکت پر۔ کتنا خیال کرتی ہے وہ تمہارا، اور آج تم نے اسے بے قصور سب گھر والوں کے بیچ تماشا بنا چھوڑا۔ نہایت دکھ تھا ان کے لہجے میں، تاہم اسمیر نے نفرت سے سر جھٹک دیا۔ اسمیر بیٹے دیکھو، عریشہ بہت اچھی لڑکی ہے، بچپن سے دیکھتی آ رہی ہوں میں اسے۔ تو گھر پر نہیں ہوتا تب بھی وہ مجھ سے صرف تمہاری ہی باتیں کرتی رہتی ہے، پھر کیوں دکھی کر رہے ہو تم اسے؟ تمہیں پتہ ہے آج نورینہ آپا کتنا غصہ ہو رہی تھیں تم پر؟ صاف لفظوں میں انہوں نے عریشہ کو تم سے بات تک نہ کرنے کی دھمکی دی ہے۔ یہ اچھی بات نہیں ہے بیٹے، پھر کیوں شکایت کا موقع دیتے ہو تم ان لوگوں کو؟ انہوں نے اسے ممکنہ حد تک سمجھانے کی کوشش کی، مگر اسمیر ان کے لفظوں پر گویا ہتھے سے اکھڑ گیا، تبھی چلاتے ہوئے بولا، عریشہ اچھی لڑکی ہے یا بری، مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں، اور ہاں سوال نورینہ آنٹی کا، تو انہیں مجھ پر غصہ ہونے کی بجائے اپنی بیٹی کو کنٹرول کرنا چاہیے، جسے ہمہ وقت دوسروں سے ہمدردیاں جتانے کا بخار چڑھا رہتا ہے۔ اگر اتنی ہی غصے والی ہیں وہ، تو روک کیوں نہیں دیتی اپنی بیٹی کو؟ میں اسے کھینچ کر تو نہیں لاتا اپنے پاس؟ ہاتھ اٹھا کر نہایت بدتمیزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ سخت بیزاری کے عالم میں بولا تھا، اور اگلے ہی پل انہیں کچھ بھی کہنے کا موقع دیے بغیر لمبے لمبے ڈاک بھرتا تیزی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا، تو وہ دکھ سے وہیں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ کس دوراہے میں لا کھڑا کیا تھا آج زندگی نے انہیں، کہ وہ نہ اولاد کو کچھ کہہ سکتی تھیں اور نہ ہی شاہ علاج کے دوسرے مکینوں کو۔ گویا دونوں طرف سے ان کی حیثیت ڈاؤن ہو کر رہ گئی تھی۔ گھر میں آج کل عریشہ اور اذان کی شادی کے تذکرے ہو رہے تھے۔ باقاعدہ بزرگوں سے صلاح مشورے کے بعد ان دونوں کو پہلے منگنی کے بندھن میں باندھنے کی تیاری شروع کر دی گئی تھی، مگر اسمیر کو چونکہ ان جھمیلوں سے قطعی کوئی غرض نہیں تھی، لہٰذا وہ سارا دن خود کو آفس میں مصروف رکھتا، پھر وہاں سے فارغ ہونے کے بعد لانگ ڈرائیو پر نکل جاتا کہ اب یہ اس کی روزمرہ کی عادت میں شامل ہو چکا تھا۔ ہائیکا بیگم دن رات بیٹے کی اس ٹوٹ پھوٹ پر کڑتی رہتیں، مگر بے بس تھیں کہ کچھ بھی کرنا ان کے اختیار میں نہیں تھا۔ اس روز بھی وہ گمسم سی کچن میں رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھیں، جب بھوجی بھوجی سی عریشہ نہایت رف حلیے میں ان کے پاس چلی آئی۔ آنٹی، مجھے آپ سے بات کرنی تھی۔ وہ سالن میں چمچہ چلا رہی تھیں جب انہیں عریشہ کی دھیمی آواز سنائی دی، تب قدرے چونک کر وہ اس کی طرف پلٹیں اور سوالیہ نگاہوں سے اس کے مرجھائے ہوئے چہرے کو دیکھا، جو اس وقت بہت مضطرب دکھائی دے رہا تھا۔ آنٹی، وہ آپ نے اس دن ماما کی بات کو لے کر اسمیر سے تو کچھ نہیں کہا نا؟ آنٹی پلیز یقین کریں، غلطی میری ہی تھی، میں نے ہی خواہ مخواہ اسے ڈسٹرب کیا تھا، اس کا پورا نیٹ پروگرام خراب کر ڈالا تھا، تبھی وہ غصہ ہوا۔ اس کی سرخ سوجی ہوئی آنکھوں میں ایک مرتبہ پھر نمی جھلک آئی، جو اس سے نہایت تیزی کے ساتھ فوراً ہتھیلی کی پشت سے ہاتھوں میں جذب کر لی۔ ہائیکا بیگم نے کسی قدر توجہ سے اس پیاری سی اداس لڑکی کو دیکھا، جسے وہ چاہنے کے باوجود بھی کبھی سمجھ نہیں پائی تھیں۔ پھر وہ نہایت شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولیں، تم اسے اگنور کر دو بیٹا، وہ تمہاری دوستی کے لائق نہیں ہے۔ تم فی الحال مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے پیپرز کیسے ہوئے؟ اس بار تو فرسٹ ڈویژن آئے گی نا؟ وہ نہ جانے اسے سمجھانا چاہتی تھیں یا بہلانا، بہرحال ان کے الفاظ نے کچھ لمحوں کے لیے عریشہ کو پرسکون سا کر دیا، تبھی وہ مسرور کن لہجے میں بولی، وہ میرا دوست ہے آنٹی، بہت اچھا دوست، اور میں اس کی وقتی غلطیوں کی بنا پر اسے ہمیشہ کے لیے نہیں چھوڑ سکتی۔ آپ کی دعاؤں سے میرے پیپرز بہت زبردست ہو گئے، بس اب تو بے قراری سے رزلٹ کا انتظار ہے۔ وقتی ہی صحیح وہ بہل گئی تھی۔ ہائیکا بیگم نے مسرت سے اس کی پیشانی چوم لی۔ شاباش، اب انشاءاللہ ضرور میری بیٹی کو میڈیکل کالج میں داخلہ ملے گا۔ چلو جلدی سے منہ دھو لو، میں ابھی کھانا لگا دیتی ہوں۔ عریشہ کے لیے ان کے لہجے میں محبت ہی محبت تھی، تبھی وہ ان کے ہاتھ تھام کر مسرت سے کھلکھلا اٹھی، مگر مسرتوں اور کھلکھلاہٹوں کا یہ دورانیہ بہت طویل نہیں تھا۔ وہ ابھی تک بزرگوں کے موپین ہونے والی خسر پسر سے بے نیاز تھی، اور یہ بے نیازی اس وقت ہوا ہو گئی جب ماہم نے اسے اگلے ہی ہفتے اس کی اور اذان کی منگنی کی خبر سنائی، جس سے ایک پل کے لیے تو اس کے پاؤں تلے سے زمین ہی کھینچ لی، مگر اگلے ہی پل وہ خود کو سنبھالتے ہوئے نورینہ بیگم کے کمرے کی طرف بڑھ گئی، کہ جن سے اس قدر جلدی اسے ایسے اقدام کی توقع نہیں تھی۔ ماما، یہ ماہم جو کہہ رہی ہے کیا وہ درست ہے؟
नूरीना बेगम के कमरे में धड़ से दरवाज़ा खोलकर दाखिल होते हुए उसने नहायत दिलचले अंदाज में सवाल किया। जवाब में नूरीना बेगम, जो फ़ोन पर किसी से उलझ रही थीं, माजरत करके रिसीवर रखते हुए उसकी तरफ मुतवज्जा हुईं, फिर कदरे मुतमिन अंदाज में बोलीं, क्या कह रही है माहम? यही कि आप मेरी और अजान की निस्बत तय कर रही हैं? इस कदर बेचैनी थी उसके लहजे में, ताहम नूरीना बेगम उसकी बेचैनी से कतई बेनियाज इत्मीनान से मुस्कुरा दी। हाँ, बिल्कुल दुरुस्त सुना है तुमने। क्यों, तुम्हें कोई एतराज़ है? उनके लहजे के इत्मीनान में कतन कोई फ़र्क नहीं आया था, जबकि अरीशा को लगा जैसे किसी ने उसके दिल का सारा लहू निचोड़ लिया हो। तभी वो निहायत शिकस्ता अंदाज में बोली, लेकिन मामा, आपने मेरी राय लिए बगैर इतना बड़ा फैसला अकेले कैसे कर लिया? हाँ, क्योंकि ये फैसला तुम्हारी भलाई और महफूज मुस्तकबिल के पेश नज़र ही किया है मैंने। लेकिन मैं इस रिश्ते से खुश नहीं हूँ मामा। मैं फरजाना आंटी और माहम लोगों के साथ एडजस्ट नहीं हो सकती। वो दबे दबे अंदाज में चिल्लाई थी, मगर नूरीना बेगम ने बिल्कुल उसके लहजे की परवाह नहीं की थी और मुस्तकिल मुतमिन अंदाज में बोली, सारी उम्र फरजाना भाभी और माहम के साथ नहीं रहना है तुम्हें, अजान के साथ रहना है। अगर उसमें कोई हामी है तो बताओ मुझे। हामी है ना मामा, बहुत बड़ी हामी है। और वो हामी ये है कि उससे फरजाना आंटी जैसी शोला सिफ्त औरत के बातन से जन्म लिया है। बाज़ाहिर वो बहुत अच्छा है, मगर कहीं ना कहीं तो उसमें फरजाना आंटी की फितरत का असर आया होगा, और मैं ऐसे हालात में घुट घुट कर ज़िंदगी बसर नहीं करना चाहती। बहुत ज़ब्त के बावजूद उसकी आवाज़ भरा गई थी, मगर नूरीना बेगम गोया उसके अल्फाज पर हत्थे से ही उखड़ गईं। तभी तकरीबन चिल्लाते हुए बोली, शट अप अरीशा, मैंने अगर तुम्हें बहुत सा लाड प्यार दे रखा है तो इसका नाजायज़ फ़ायदा मत उठाओ। जो मसला तुम्हारा दर्द सर नहीं है, इसको दिल पर लेकर मत उलझाओ खुद को। अभी तुम्हारा अच्छा बुरा सोचने के लिए मैं ज़िंदा बैठी हूँ। जिस दिन मर जाऊँ उस दिन सोचती फिरना अपने लिए। वो अच्छी खासी सख्तगीर हो गई थी। अरीशा के लिए उन्हें अपना मुद्दा समझाना बहुत मुश्किल हो गया। मामा, प्लीज़ प्लीज़ मामा, मैं अजान के साथ खुश नहीं रह सकती। एक मर्तबा फिर उसने अपने दफ़ा के लिए आवाज़ उठाई थी, मगर नूरीना बेगम का गुस्सा हनूस कायम रहा। तभी वो अपना हाथ उठाकर हतमी अंदाज में चिल्लाई, बस अरीशा, मैं मज़ीद इस मौजू पर बहस नहीं करना चाहती। सारी ज़िंदगी तुम्हारे बाप ने मुझे अपने फ़ैसलों से दुखी रखा। अब तुम लोग फ़ैसले जमाओगे मुझ पर? क्या मेरी कोई हैसियत, कोई इख्तियार नहीं? क्या मैं ज़िंदगी भर तुम बाप बेटी के फ़ैसलों के सामने ही सर झुकाती रहूँगी? बहुत सब्र के बावजूद उनके लहजे में नमी दर आई थी। तभी उन्होंने रुख फेर लिया, जबकि निढाल सी अरीशा बेबसी से उनकी पुश्त की जानिब डुबडुबाई नज़रों से देखते हुए उनके कमरे से बाहर निकल आई। क्या बज़मीर के सामने साफ साफ दिल का हाल खोल कर रख देने का वक्त आ गया था। अज़मीर, मुझे तुमसे कुछ कहना है। अगले ही दिन वो उसे टेरेस पर तन्हा पाकर कह रही थी। जवाब में अज़मीर ने पलटकर उसे देखा तक नहीं, वो देखना भी नहीं चाहता था, क्योंकि उसे अपनी तन्हाइयों और उदासियों का भार बांटने से कहीं बढ़कर अरीशा की खुशियाँ और उसकी इज्जत अजीज़ थी। वो हरगिज़ नहीं चाहता था कि उसकी वजह से अरीशा के करैक्टर पर उंगली उठाएं, उसे महज हमदर्दी खलूस की कड़ी सज़ा दे डालें। वो ऐसा कुछ भी नहीं चाहता था, क्योंकि वो खुदगर्ज नहीं था। तभी तो दिल की परवाह किए बगैर मसलसल इतने दिनों से इग्नोर कर रहा था उसे। वो कितनी अजीब बात थी कि वो जितना उसे इग्नोर कर रहा था, उतना ही वो उसकी सोचों, उसके ख़यालात में घुसी चली आ रही थी। तभी तो इतना उलझ के रह गया था वो, कि अपना खाने पीने का होश रहा था और ना ही किसी भी तरह से अपना ख्याल रखने का। अज़मीर, प्लीज़ मुझे बताओ कि तुम मुझे मेरे किस गुनाह की सज़ा दे रहे हो। प्लीज़ अज़मीर, इस नाराज़गी की वज़ाहत तो करो। वो उसे देखकर इतनी मसहूर क्यों हो जाती थी? आज तक ये बात वो खुद भी समझ नहीं पाई थी। ना उसे एक नज़र में इश्क हुआ था, ना वो अजमेर के किसी स्टाइल पर मैं मिटी थी, बल्कि उसकी सादा सी मोहब्बत तो परसों से अजमेर की रफ़ाकत का नतीजा थी, उसके अंदर के एहसास और अच्छे इंसान की परख का बायस थी। तो अब वो कैसे फ़क़त चंद ही दिनों में उसकी बेरूही की वजह से उसे अपने दिल से निकाल फेंकती, जब उसे तो अपनी सेकंड चॉइस होने पर भी कोई एतराज़ नहीं हुआ था। नहायत सादा मगर अजीब मोहब्बत थी उसकी, जिसमें किसी गर्ज़, किसी वजह, किसी लम्हाती पल का कोई गुज़र नहीं था। तभी तो वो हँसी खुशी उसका हर सितम हमेशा से मुस्कुराकर बर्दाश्त करती आई थी, और इस वक्त भी कर रही थी। मगर अज़मीर था, उसे इसके टूटे बिखरे दिल का एहसास तक ना था। तभी वो कदरे हफ़की से बोला, जब मैं तुमसे बात ही नहीं करना चाहता
تو کیوں فورس کرنے چلی آتی ہو تم؟ کیا چاہتی ہو تم؟ بولو، چلا جاؤ یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے؟ یہی چاہتی ہو نا تم؟ تو ٹھیک ہے، چلا جاؤں گا بہت جلد، مگر پلیز جتنے دن میں یہاں ہوں اتنے دن تو سکون سے جینے دو مجھے۔ کس قدر بیزاری تھی اس کے لہجے میں، عریشہ کے مچلتے آنسو جیسے ساکت سے ہو کر پلکوں سے ہی اٹک گئے، حلق میں مارے دکھ کے کانٹے سے اگائے، یوں لگا جیسے وہ کچھ بول بھی نہیں پائے گی اس کے سامنے۔ اسمیر، وہ میرا یہ مطلب تو نہیں، پلیز میرا یقین کرو، میں تم سے کہنے آئی تھی کہ ماما میری مرضی کے خلاف میری شادی کر رہی ہیں، جبکہ میں… پلیز شٹ اپ عریشہ، یہ تمہارا اور تمہاری ماما کا پرسنل مسئلہ ہے، میں کہیں بھی اس میں انوالو نہیں ہوں، اینڈ ناؤ پلیز لیو می الون۔ اس کی بات پوری ہونے سے قبل ہی ہاتھ اٹھا کر بیزاری سے وہ چلایا تھا، جبکہ عریشہ ٹھٹک کر رہ گئی۔ وہ تو جیسے کچھ بھی سننے کا روادار نہیں تھا، تو پھر وہ کیسے اپنے دل کی بات اس کے دل تک پہنچاتی؟ حالانکہ وہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ اسمیر صرف شرین خان کو چاہتا ہے، مگر پھر بھی دل وحشی تھا کہ کسی بھی طرح قابو میں ہی نہیں آ رہا تھا، ایک ہی رٹ لگائے ہوئے تھا کہ اسمیر شاہ چاہیے۔ اب وہ اس پاگل دل کو کیسے سمجھاتی کہ اسمیر شاہ کوئی کھلونا نہیں ہے جسے وہ خرید لے، اور نہ ہی وہ زبردستی اس کے دل میں اپنی جگہ بنا سکتی ہے۔ تبھی تو کس قدر دکھ سے وہ اس کی چوڑی پشت کو بے بسی سے دیکھتی وہاں سے چلی گئی، جبکہ اسمیر نے اس کے چلے جانے پر سرد آہ بھرتے ہوئے آنکھوں سے ٹپکا آنسو انگلی پر اتار کر کس قدر دکھ سے پرے جھٹک دیا۔ عدنان، کیا بات ہے بیٹے؟ کیا نیند نہیں آ رہی؟ شب کے تقریباً 12:30 ہو رہے تھے۔ وہ بے چینی سے بستر پر کروٹیں بدل رہا تھا جب احمد رؤف صاحب اپنی ویل چیئر گھسیٹتے ہوئے اس کے کمرے میں چلے آئے۔ کمرے کی لائٹ جل رہی تھی اور وہ بے چینی سے بستر پر بار بار پہلو بدل رہا تھا۔ جب بھی وہ فکر مندی سے اسے پوچھ بیٹھے تو وہ جو خود سے بھی دل کی بات چھپا رہا تھا، ان کے اچانک سوال پر قدرے بھکلا کر بے بسی سے بولا، ہاں پاپا، نیند نہیں آ رہی ہے مجھے، نہ جانے کیوں۔ اس کی سرخ غلافی آنکھوں کے گوشے ہلکے ہلکے نم ہو رہے تھے اور لہجے میں بھوجل پن نمایاں تھا۔ تب احمد صاحب اس کی ریشمی بالوں میں شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے، مجھے معلوم ہے تمہیں نیند کیوں نہیں آ رہی ہے، یقیناً تم اس لڑکی کے بارے میں سوچ رہے ہو نا جسے تمہاری جان بچانے کے لیے تمہاری مدد کی تھی۔ بے حد پرسکون لہجہ تھا ان کا۔ عدنان ان کے اس قدر درست قیاس پر چونک کر ان کو دیکھنے لگا، جبکہ وہ کہہ رہے تھے، بہت اچھی بچی ہے وہ، کل ہی اس نے فون پر مجھ سے بات کی۔ کیا بات کی تھی پاپا؟ عدنان کو گویا چکر ہی آ گیا یہ سن کر، جبکہ وہ ہنوز پرسکون انداز میں بولے، تمہاری خیریت پوچھ رہی تھی اور بتا رہی تھی کہ تمہیں حادثہ کیسے درپیش آیا، بہت تعریف کر رہی تھی تمہاری۔ بہت سلجھا ہوا لہجہ تھا اس کا، ضرور کسی اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی ہوگی۔ بہت اچھا لگا مجھے اس سے بات کر کے بیٹا، وہ مسرور سے انداز میں بول رہے تھے، اور عدنان گمسم سا پتھر بنا انہیں سانس روکے سن رہا تھا۔ جب انہوں نے اچانک ہی سوال اٹھا دیا، عدنان بیٹے، تم ایک مرتبہ پھر گاؤں کا چکر لگا آؤ نا، شاید بابا جان وغیرہ کا کوئی اتا پتہ مل جائے۔ عجیب حسرت تھی ان کے لہجے میں۔ عدنان ایک مرتبہ پھر الجھ کر انہیں دیکھنے لگا۔ اب وہ انہیں کیا بتاتا کہ دوریوں کے یہ بیج تو اس نے خود بوئے تھے، دلوں میں رنجشوں اور فاصلوں کے یہ پیڑ خود اس کے اپنے ہاتھوں کے لگائے ہوئے ہیں۔ صرف ایک اپنے دل کی خوشی اور اپنی پسند کی زندگی کی خواہش میں اس نے عزت و احترام، وقار، محبت، خونی رشتوں سب کو داؤ پر لگا دیا تھا۔ تو اب وہ انہیں کیا بتاتا اور کیسے بتاتا کہ اس بار گاؤں جا کر بھی وہ کسی رشتے کا سراغ نہیں پا سکتا، کیونکہ گاؤں والوں کے مطابق ان کے چاچا احمد رؤف اور ان کی بیگم فائزہ رؤف کا 7 سال پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا، اور یہ بات اسے آج سے 6 سال قبل ہی معلوم ہو چکی تھی، جب وہ احمد رؤف صاحب کے حادثے کے بعد ان کے مجبور کرنے پر ایک مرتبہ پھر گاؤں گیا تھا۔ مگر اس بار گاؤں میں اسے اپنی شاندار حویلی تو ملی، لیکن اس میں رہنے والے مکین نہیں۔ گاؤں کے لوگوں کی معروفیت ہی اسے اپنے اکلوتے چچا احمد رؤف اور چچی فائزہ بیگم کے اچانک انتقال کی خبر ملی تھی، اور یہ بھی کہ اس کے دادا رؤف حسین صاحب اپنی پوتی انشا احمد کو لے کر گاؤں سے کہیں چلے گئے ہیں۔ کہاں چلے گئے ہیں یہ کسی کے علم میں نہیں تھا، اور یہ بات وہ پچھلے 7 سالوں سے اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھا۔ اس نے کبھی احمد رؤف صاحب کو یہ نہیں بتایا تھا کہ ان کے اکلوتے بھائی احمد اور بھابھی فائزہ اب اس دنیا میں نہیں رہے، اور یہ بھی کہ وہ گاؤں جا کر بجائے ان سے انشا کی رخصتی کی بات کرنے کے، ہمیشہ
اس رشتے کو توڑنے کی جدوجہد کرتا رہا ہے اور ان سے ہمیشہ یہ جھوٹ بولتا آیا ہے کہ وہ لوگ ان سے ناراض ہیں، لہٰذا انشا کو اس کے ساتھ رخصت نہیں کرنا چاہتے، بلکہ وہ لوگ اس رشتے کو توڑنے کا اصرار کر رہے ہیں، اور احمد رؤف صاحب ہمیشہ اس کے اس سفید جھوٹ پر دل محسوس کر رہ جاتے کہ ان کے والد ان کے قصور کی سزا ان کے لاڈلے بیٹے کو دے رہے ہیں۔ ان کے ضد کر کے شہر چلے آنے اور یہاں اپنا بزنس اسٹیبلش کرنے کے جرم میں وہ انشا جیسی پیاری لڑکی اس کے بیٹے کے نصیب سے چھیننا چاہتے ہیں۔ یہی وہ حقیقت تھی جو انہیں ہر عیش و آرام کے باوجود پہرو اداس رکھتی اور بیٹے سے نگاہیں چرانے پر مجبور ہو جاتے۔ اس کی غلط حرکتوں سے بے خبر وہ ہمیشہ اپنے آپ کو اپنے بیٹے کا قصوروار سمجھتے، تب ہی اسے بار بار گاؤں جانے کی تاکید کرتے کہ شاید ان کے بابا کا دل ان کی طرف سے صاف ہو جائے اور ان کے حق میں نرم پڑ کر اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور ہو جائیں، مگر انہیں ہمیشہ مایوسی کا ہی سامنا کرنا پڑا، کیونکہ عدنان جب بھی گاؤں سے واپس آتا مایوسی کی خبر لاتا، اور پھر ایک دن یہ آس، یہ امید، یہ خوشگمانی بھی ختم ہو کر رہ گئی جب عدنان نے گاؤں سے واپسی پر انہیں یہ بتایا کہ دادا جی اس کے بار بار گاؤں آمد پر اکتا کر گاؤں ہی چھوڑ کر کہیں چلے گئے۔ تب کتنا روئے تھے وہ، کتنا ٹوٹ کر بکھرے تھے، مگر اپنی پسند کی زندگی کے خواب سجانے والا عدنان رؤف، ان کا لائق فائق اور فرمانبردار بیٹا، ان کے دل کی حالت سے قطعی بے نیاز انہیں بکھرنے کے لیے اکیلا چھوڑ کر سیال بیگم کے پاس چلا گیا تاکہ ان سے حقیقت شیئر کر سکے اور انہیں ہمیشہ کے لیے انشا سے جان چھوٹنے کی خبر سنا سکے۔ کتنا خوش تھا وہ اس دن، وہ تو گاؤں دادا جی کو ڈائیورس پیپر پر انشا کے سائن لینے کے لیے مجبور کرنے گیا تھا، اور دادا جی اس سے پہلے ہی گاؤں چھوڑ کر نہ جانے کس کوچے کی جانب راحت سفر باندھ گئے۔ اس روز پہلی مرتبہ عدنان کو قدرے پرسکون نیند آئی۔ بچپن سے اپنے نام کے ساتھ جڑی ایک بے وقوف لڑکی سے چھٹکارا پا کر کتنا ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا وہ، مگر اسے یہ خبر کہاں تھی کہ کل کو یہی بے وقوف لڑکی اس کا چین و قرار لوٹ لے گی اور وہ اس حقیقت سے بے خبر ہی رہ جائے گا۔ کن سوچوں میں کھو گئے بیٹا؟ میں تو یوں ہی کہہ رہا تھا شاید ان لوگوں کا کوئی سراغ مل جائے تو اب کہ میں خود جا کر بابا جی سے معافی مانگ لوں گا۔ میں اپنی خطاؤں پر تمہاری خوشیوں اور تمہارے روشن مستقبل کو بھینٹ نہیں چڑھنے دوں گا بیٹے، کبھی اپنے جیتے جی ایسا نہیں ہونے دوں گا میں۔ اسے گمسم سا کھویا ہوا پا کر وہ ایک مرتبہ پھر پر محبت لہجے میں گویا ہوئے تھے۔ عدنان دیکھ سکتا تھا کہ ان کی آنکھوں کے گوشے ہلکے ہلکے نم ہو رہے تھے، تبھی وہ اپنے ہاتھ میں ان کا ہاتھ لے کر دھیمے لہجے میں بھوجل سے انداز میں بولا، آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں پاپا؟ میں نے کبھی ایسا نہیں سوچا اور نہ ہی انشا کے لیے کبھی کوئی خاص جذبات پالے ہیں دل میں۔ پلیز پاپا، بلیو می، آپ جب بھی مجھے گاؤں لے کر جاتے تھے اور میں وہاں بالکل عام سی شکل و صورت والی دو چوٹیوں سے کھیلتی بے سوری سی انشا کو دیکھتا تھا تو مجھے گاؤں جانا ہی اچھا نہیں لگتا تھا۔ اس وقت تو مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ اسی لڑکی کو آپ نے میرے لیے مانگا ہوا ہے، تاہم جب انگلینڈ سے واپسی پر ماما نے مجھے اس رشتے کے بابت بتایا تو مجھے بہت دکھ ہوا۔ بچپن میں آپ کے اور دادا جی کے مبائن طے پانے والے اس رشتے کو میرا دل ہرگز ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن میں ماما کے سمجھانے پر آپ کی زبان کا مان رکھتے ہوئے ہمیشہ چپ رہا، مگر اب اور نہیں پاپا، مجبوری کے اس بندھن کو میں مزید نہیں نبھا سکتا۔ ویسے بھی میں سمجھتا ہوں کہ والدین کو اپنے بچوں کی کم عمری میں ان کے مستقبل کا کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وقت، حالات اور انسان کے بدلتے کوئی دیر نہیں لگتی۔ ایسے میں رشتے مضبوط کرنے کی کوشش کبھی کبھی پہلے سے بھی قائم رشتوں میں دراڑیں ڈال دیا کرتی ہے۔ اس کا انداز بے حد سلجھا ہوا تھا۔ احمد رؤف صاحب اس کی متلیل انداز پر دھیمے سے سر اسبات میں ہلانے لگے۔ پھر اگلی صبح وہ اٹھا تو اس کی طبیعت کسی حد تک فریش تھی، تبھی ہلکے پھلکے ناشتے سے فارغ ہو کر وہ سیدھا آفس چلا آیا اور پھر وہیں سے ریچھ کے آفس کی طرف گامزن ہو گیا کہ اس وقت دل انشا کو ایک نظر دیکھنے کے لیے مچلا جا رہا تھا۔ ہیلو مسٹر عدنان، کہیے اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ اریج کے آفس میں قدم رکھتے ہی پہلی مدبھیڑ اسی کے ساتھ ہوئی۔ وہ کسی ورکر کو کچھ کہنے کے لیے آئی تھی جب اچانک اس کی نظر عدنان پر پڑی اور اسے تمام تر توجہ اس کی جانب مبذول کرتے ہوئے ہاتھ سے بے تکلف لہجے میں پوچھا۔ جواب میں عدنان محض دھیمے سے سر ہلا کر رہ گیا۔ گڈ، ویسے بات ہوئی تھی میری آپ کے پاپا سے، شاید آپ سو رہے تھے اس وقت۔ میرے خیال سے ابھی آپ کو کچھ دن مزید آرام کرنا چاہیے۔ ہمیشہ کی طرح اس کا لہجہ بے حد فریش تھا۔ عدنان بس اسے پیاسی نظروں سے دیکھ کر رہ گیا۔ ارے آپ گمسم کیوں کھڑے ہیں؟ آئیے پلیز بیٹھیے نا۔
اسے مسلسل خاموش پا کر وہ چہکتے ہوئے بولی تو عدنان نے اس کی آفر پر چپ چاپ قدم اس کی ہمراہی میں اس کے کیبن کی طرف بڑھا دیے۔ جی، اب بتائیے کہ کیسے آنا ہوا؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ مجھے آپ سے یہ پوچھنا چاہیے کہ کیا لیں گے آپ، چائے یا کافی؟ اس کا انداز ایسا تھا گویا وہ برسوں سے بہت اچھے دوست رہے ہوں۔ تبھی عدنان نے زبان کھولی اور دھیمے سے مختصر جواب دیا، چائے۔ اوکے، اب آپ بتائیے کہ کیسے آنا ہوا؟ چائے آرڈر کر کے وہ پھر سے اس کی طرف متوجہ ہوئی تو عدنان کو اپنا مدعا بیان کرنا بے حد دشوار ہو گیا۔ مس شاہ، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی۔ نگاہیں جھکا کر بامشکل وہ کہہ سکا۔ جواب میں انشا نے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ جی فرمائیے، میں ہمدن گوش ہوں۔ دونوں ہاتھ باندھ کر ٹیبل پر ٹکاتے ہوئے وہ اپنائیت بھرے انداز میں بولی تو عدنان کو کچھ حوصلہ ہوا۔ مس شاہ، میں بہت ڈسٹرب ہوں، پلیز بلیو می، میں پچھلے 3 روز سے رات کو سو نہیں سکا۔ رہ کر یہ سوال مجھے پریشان کرتا رہا کہ آپ نے میرے غلط سلوک کے باوجود میری مدد کیوں کی؟ ہمیشہ میرے تنگ کرنے کے باوجود آپ نے ان لڑکوں سے میری زندگی کی بھیک مانگی۔ کیوں مس شاہ؟ کیوں ایسا کیا آپ نے؟ میں نے تو کبھی آپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا، ہمیشہ پریشان کیا آپ کو۔ اس روز بھی میں آپ کو برے ارادے سے کڈنیپ کر کے لے جا رہا تھا، پھر بھی آپ نے میرے ساتھ اچھا کیا۔ کیوں؟ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ میری غلطیوں کی سزا مل رہی ہے، مگر آپ نے تو ان کے سامنے ہاتھ جوڑے اور مجھے وہاں سے ہسپتال پہنچا دیا تاکہ میں زندہ بچ جاؤں۔ کیوں مس شاہ؟ پلیز مجھے بتائیے۔ جو بات پچھلے کئی روز سے اسے ڈسٹرب کر رہی تھی آج ہونٹوں کی دہلیز تک آ ہی گئی۔ دل میں جو غبار پچھلے کئی دنوں سے چھپا ہوا تھا وہ آج لبوں سے پھسل پڑا۔ انشا نے کس قدر مسحور کن انداز میں مسکرا کر خاموشی سے اسے دیکھا، پھر اسی طرح متبسم لہجے میں بولی، اس میں ڈسٹرب ہونے والی کیا بات ہے مسٹر عدنان؟ اگر آپ توجہ فرماتے تو بخوبی سمجھتے کہ ہم دونوں نے ہی اپنا اپنا کریکٹر پلے کیا ہے۔ آپ کو آپ کی پرورش میں جو سکھایا گیا وہ ہمیشہ آپ نے کیا، اور مجھے میرے موم ڈیڈ نے جن اصولوں اور ضابطوں کا درس دیا وہ ہمیشہ میں نے نبھایا۔ آپ مجھے اپنی راہ پر لانے کے لیے بے چین تھے اور میں آپ کو اپنی راہ پر لانے کے لیے سرگرداں تھی۔ اپنی اپنی کوشش میں اپنے اپنے مقصد کے حصول کے لیے ہم ہمیشہ ایک دوسرے سے ٹکراتے رہے، لیکن دیکھیے جیت تو آخر ہماری ہی ہوئی، یعنی کہ اچھائی کی۔ نہایت تفصیلی انداز تھا اس کا، مسحور کر دینے والا۔ عدنان کو لگا سامنے بیٹھی یہ لڑکی دنیا میں سب سے زیادہ اچھا بولنے والی لڑکی ہے، جو اپنے لفظوں کے سحر سے کسی کو بھی اپنے زیر دام کر سکتی ہے۔ تبھی وہ اس کے حرکت کرتے امرہین لبوں کو دلچسپی سے دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولا، کیا آپ مجھے میری کوتاہیوں کے لیے معاف کر سکتی ہیں؟ یس، وائی ناٹ، بشرطے کہ آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ ہمیشہ اپنا ہر قدم اچھائی کی طرف ہی بڑھائیں گے، کیونکہ اسی میں آپ کی اور آپ کے والدین کی بھلائی ہے۔ ہر قسم کے غرض سے پاک اس کا سادہ سا پراعتماد لہجہ گویا عدنان روف میں ایک نئی روح پھونک رہا تھا۔ تبھی وہ ایک دم سے ہلکا پھلکا ہو کر مسکراتے ہوئے بولا، تھینکس، مجھے پورا یقین تھا کہ آپ مجھے ضرور معاف کر دیں گی۔ انشا نے اس کے جملے پر بس مسکرا کر دھیمے سے سر ہلانے پر ہی اکتفا کیا۔ جب وہ پھر بولا، مس شاہ، ایک بات کہوں، آپ برا تو نہیں مانیں گی نا؟ کہہ دیں، برا نہ ماننے والی بات ہوئی تو وعدہ رہا کہ ہرگز برا نہیں مانوں گی۔ جھٹ سے مسکراتے ہوئے وہ دوستانہ انداز میں گویا ہوئی تو عدنان کو گویا مزید حوصلہ ملا۔ تبھی وہ اس کی روشن آنکھوں میں محبت سے دیکھتے ہوئے بولا، آپ بہت اچھی ہیں، دنیا میں سب سے اچھی لڑکی ہیں آپ۔ بلا شبہ اس کا لہجہ کسی بھی قسم کی منافقت سے پاک تھا، تاہم انشا اس کے جملے پر کھلکھلا کر ہنس پڑی، پھر اسی طرح متبسم لہجے میں بولی، یہ تو آپ نہ جانے مجھ سے پہلے ملنے والی کتنی ہی لڑکیوں سے کہہ چکے ہیں، کچھ نیا کہیں تو اچھا بھی لگے۔ عدنان کو توقع نہیں تھی کہ وہ یوں موقع پر شرمندہ کر دے گی، تبھی ایک پل کے لیے اس کی نگاہیں جھک گئیں، پھر جب وہ بولا تو اس کے لہجے میں پہلے سی کھنک نہیں تھی۔ آپ ایسا کیوں سوچتی ہیں؟ میرا یقین کیجیے، میں زندگی میں پہلی مرتبہ کسی لڑکی سے متاثر ہوا ہوں۔ کیوں؟ کیا مجھ سے پہلے ملنے والی لڑکیوں کے پاس آنکھ، ناک، کان یا زبان نہیں تھی؟ پھر مجھ میں ایسے کون سے سرخاب کے پڑ لگے ہیں کہ آپ مجھ سے انسپائر ہو گئے؟ اس کے سادہ سے لہجے پر وہ فوراً چمک کر بولی تو عدنان کے لیے اپنے الفاظ کی وضاحت کرنا بہت مشکل ہو گیا۔ بہرحال مجھے ابھی تھوڑی دیر کے بعد ایک بہت ارجنٹ میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے، آپ سے ملاقات تو اب انشاءاللہ ہوتی رہے گی، اس وقت پلیز میں رخصت چاہوں گی۔ اسے الجھا ہوا دیکھ کر وہ فوراً اپنی سیٹ سے اٹھتے ہوئے عجلت بھرے انداز میں بولی تو عدنان بھی اس کی تقلید میں چپ چاپ اٹھ کھڑا ہوا۔
पहली मर्तबा ऐसा हुआ था कि वो किसी लड़की से खुद देर तलक बातें करना चाहता था, मगर यहाँ उसे भी वैसी ही मायूसी हुई थी जैसी वो पहले खुद पर मन मिटने वाली लड़कियों को दिया करता था। इस रोज़ इंशा से मिलकर ना जाने क्यों वो पहले से ज़्यादा उलझ कर रह गया। तमकीन रज़ा अपने डॉक्यूमेंट्स की फ़ाइल मजबूती से थामे जिस वक्त अपने मतलूबा दफ्तर तक पहुंची, तो बावजूद भरपूर तैयारी के वो खासी नर्वस हो रही थी, क्योंकि एक तो किसी वेल ऑफ कंपनी में जॉब करने का यह पहला तजर्बा था, दूसरा वो आज बिल्कुल अकेली थी। आज फर्स्ट टाइम उसके किसी कारनामे में शिज़ा उसके साथ नहीं थी, और तीसरी सबसे बड़ी वजह ये थी कि आज उसके साथ किसी लड़की को इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया गया था। मतलब ये जॉब उसे रीच की सिफारिश पर स्पेशली ऑफ़र की जा रही थी, जिसमें मुख्तसर इंटरव्यू का मरहला गालबन रस्मी तौर पर ही रखा गया था। तभी कदरे बेकरार सी वो ऑफिस सेक्रेटरी की तरफ चली आई और उसे इंटरव्यू के मुतल्लिक बताया, तो उसे सरसरी सा उसकी तरफ देखते हुए कदरे मसरूफियत से कहा, आप प्लीज़ तशरीफ़ रखिए, अंदर बहुत अर्जेंट मीटिंग चल रही है। सर और मैडम जैसे ही फारिग होंगे मैं आपके मुतालिक उन्हें बता दूंगी। ओके। सेक्रेटरी की हिदायत पर वो इसके सामने ही रखी कुर्सी खींचकर बैठ गई और अंदर जारी अर्जेंट मीटिंग के ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगी। मगर 15 मिनट, 30 मिनट, 50 मिनट, यहाँ तक कि 2 घंटे हो गए, तब तक मीटिंग के ख़त्म होने की कोई इत्तला नहीं मिली। नतीजतन वो उकता कर उठ खड़ी हुई। सॉरी, मैं मज़ीद वेट नहीं कर सकती। आपके बॉस फारिग हो जाएं तो मेरे मुतालिक बता दीजिएगा। अपने महसूस हफ़ा हफ़ा से लहजे में उसने कहा, और सेक्रेटरी के मज़ीद असरार के बावजूद वहाँ से चली आई। जबकि इंशा और इरिज तकरीबन 2 मिनट बाद ही फारिग होकर कैबिन से बाहर आए, तो सेक्रेटरी के थ्रू तमकीन की आमद और 2 घंटे उसके इंतज़ार के मुतल्लिक सुनकर दोनों को ही बेहद अफसोस हुआ। तब अरीज ने कहा, वो तो बहुत भरहम होगी मिस शाह, अब क्या करें। आज की मीटिंग इसके लिए बहुत अहम थी, तो तमकीन रज़ा की ज़ात, उसका दीदार उससे कहीं बढ़कर अहम था उसके लिए। तभी वो मुस्तरब हुआ था, जबकि इंशा उसे बेकरार सा देखकर मुस्कुराते हुए बोली, डोंट वरी अरीज, वो धूप छाँव सी लड़की है, अगर जल्दी गुस्से में आ जाती है तो जल्दी गुस्सा भूल भी जाती है। सो प्लीज़ आप परेशान मत हों, मैं उसे मना लूँगी। बल्कि मेरा ख्याल है कि हम इस शानदार प्रोजेक्ट के मिलने की खुशी में परसों ही जो पार्टी दे रहे हैं उसमें इनवाइट कर लेते हैं निम्मी को। कहिए क्या ख्याल है आपका। अब्रू उचका कर वो फ्रेश लहजे में बोली, तो उसकी तजवीज़ पर अरीज अहमद भी धीमे से पुरसुकून अंदाज से मुस्कुरा दिया। फिर हल्के फुल्के अंदाज में कंधे उचकाकर उसकी सिमत देखते हुए बोला, एज़ यू विश। सर को हल्की सी जंबिश देकर वो मुस्कुराया, तो आप एक मशहूर किन सी मुस्कुराहट इंशा के लबों को भी छू गई। मेरा ख्याल है कि लंच का टाइम हो गया है, लिहाजा हमें किसी अच्छे रेस्टोरेंट में चलना चाहिए। दिल से तफक्कुर के बादल छुटे थे, तो लहजे में खुद ब खुद खनक दर आई। इंशा ने मुतमिन निगाहों से उसकी तरफ देखते हुए चुपके से इस बात में सर हिलाया, मिस शाह, आप तमकीन को कब से जानती हैं। करीबी रेस्टोरेंट में पहुंचकर खानों ऑर्डर करते हुए उसे दिलचस्पी से पूछा था। जवाब में माजी के बहुत से खूबसूरत सुहाने दिनों का अक्स पल दो पल के लिए इंशा की आंखों में झिलमिला गया। तभी वो निगाहें झुकाए कदरे खोए खोए से अंदाज में बोली, कॉलेज पीरियड से। जब मैं तालीम के हासिल के लिए लाहौर आई, तो सबसे पहले तमकीन के ग्रुप ही ने मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। मुझसे पहले हमारे ग्रुप में 3 लड़कियां थीं, तमकीन, शिज़ा और अरीशा। तीनों ही कॉलेज की ज़हीन तरीन स्टूडेंट्स मानी जाती थीं। फिर मैं उनके ग्रुप में आ गई। कॉलेज शुरू हुए तकरीबन 2-3 माह हो चुके थे। दादाजी की सिफारिश पर बामुश्किल मेरा एडमिशन हुआ था। इस वक्त बहुत दब्बू किस्म की लड़की हुआ करती थी मैं, मगर मेरी फ्रेंड्स ने मुझे एतमाद बख्शा, मुझे सर उठाकर ज़माने के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना सिखाया। घंटों हम लोग कॉलेज की सीढ़ियों पर बैठे गप्पे उड़ाते, एक दूसरे को तंग करते और हर तरीके से ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाते। पूरे कॉलेज पर बीए के आखिर तक हमारी धाक बैठी रही। हर टीचर, हर प्रोफेसर के फेवरेट स्टूडेंट थे हम। फिर कॉलेज का दौर बीता और हम चारों ने एक साथ यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। यहाँ भी मेरी फ्रेंड्स ने मेरी बहुत मदद की, क्योंकि मेरे बाबा और मेरी माँ मेरी मज़ीद तालीम के हक़ में नहीं थे, और उनकी वजह से दादाजी भी थोड़े बेनियाज हो गए थे मेरी खुशी से। लेकिन निम्मी और अरीशा ने दादाजी को ना जाने कौन कौन सी दलीलें देकर बिलाखिर राज़ी कर लिया, और यूँ मैंने घर वालों की इजाज़त से बिलाखिर यूनिवर्सिटी में अपनी फ्रेंड्स के साथ एडमिशन ले लिया। यूनिवर्सिटी पीरियड कॉलेज की दुनिया से भी बढ़कर हसीन था। मैं और अरीशा हॉस्टल में रूममेट थे, जबकि तमकीन और शिज़ा यहीं अपने घर में रहती थीं।
بہت حسین دن تھے وہ، مگر بہت جلد بیت گئے، اتنی تیزی سے کہ ہمیں وقت گزرنے کا احساس تک نہ ہوا اور ہم چاروں ایک دوسرے سے بچھڑ گئیں۔ بیتے ہوئے دنوں کو یاد کر کے انشا کا لہجہ حاسی حد تک افسردہ ہو گیا تھا۔ تب باغور اس کی باتیں سنتے ہوئے عریش نے ہلکے سے کھنکار کر اسے ماضی کی یادوں سے باہر نکالا اور قدرے مسکراتے ہوئے بولا، لگتا ہے واقعی بہت خوبصورت یادیں ہیں آپ کی، پلیز کھانا شروع کیجئے، ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ اس کی توجہ دلانے پر اداس سی انشا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، پھر دھیمے سے مسکراتے ہوئے کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ مس شاہ، کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ تمکین جاب کیوں کرنا چاہتی ہے؟ جہاں تک میں جانتا ہوں وہ ایک ویل آف فیملی سے تعلق رکھتی ہے، تو پھر اس معمولی سی جاب کا مقصد؟ چمچ اور کانٹے سے کھیلتے ہوئے بلا مقصد ہی یہ سوال اس کے لبوں پر آ گیا، تو پانی کے گھونٹ بھرتے ہوئے انشا نے پل دو پل کے لیے سرسری سی ایک نظر اس پر ڈالی، پھر گلاس ٹیبل پر رکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولی، یہ تو اس سے مل کر ہی پتہ چلے گا کہ وہ یہ جاب کیوں کرنا چاہتی ہے۔ ویسے بدقسمتی سے ہماری اب تک تفصیلی ملاقات نہیں ہو پائی، حالانکہ ہم لوگ ایک عرصے بعد ایک دوسرے سے ملے ہیں۔ بہت سی باتیں ہیں ذہن و دل میں جو ایک دوسرے کو گوش گزار کرنی ہے۔ میرا خیال ہے وہ یہ جاب ضرور اشر کی وجہ سے کر رہی ہوگی۔ اشر کون؟ اس کے تفصیلی جواب پر ریش نے فوراً چونکتے ہوئے پوچھا تھا۔ تب وہ مختصر خاموشی کے بعد بولی، اشر فرسٹ کزن ہے تمکین کا، بہت شرارتی اور نٹ کھٹ، بچپن سے بہت پیار ہے دونوں میں، لیکن دونوں لڑتے جھگڑتے بھی اتنا ہی ہیں۔ ضرور اسی نے نمی کو کچھ کر دکھانے کے لیے چیلنج کیا ہوگا، اور وہ عقل سے پیدل لڑکی ہمیشہ کی طرح اس پر اپنی اہمیت جتانے کے لیے یہ فضول کا سردرد مول لینے پر تیار ہو گئی ہوگی۔ وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی جبکہ اریج احمد عجیب بے قراری سے اسے باغور سن رہا تھا۔ کالج میں نمی بہت کارنامے سناتی تھی اس کے، اور جواب میں ہم لوگ اشر کی حرکتوں کے بارے میں سن کر ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو جاتے تھے۔ آپ یہ دیکھیں ریچ کہ وہ لندن میں رہائش پذیر ہے، مگر اس کے باوجود ڈیلی فون کرتا ہے نمی کو، شاعری، ادب، فلسفہ، تاریخ، چٹکلوں، غرض مختلف موضوعات پر ڈھیروں خوبصورت کتابیں ارسال کرتا رہتا ہے۔ بہت خوبصورت ذوق ہے اس کا۔ نمی کے لبوں پر تو ہمہ وقت اشر اشر ہی ہوتا تھا، اشر یہ کرتا ہے، اشر وہ کرتا ہے، اشر کو یہ پسند ہے، اشر کو وہ پسند نہیں، غرض کہ ہر وقت اشر نامہ جاری رہتا تھا اس کے منہ سے۔ انشا اپنی ہی رو میں مگن بولے جا رہی تھی اور وہ گمسم سا چپ چاپ دیکھے جا رہا تھا اسے۔ پل دو پل میں ہی نہ جانے کیوں وہ اس اجنبی لڑکے سے جیلسی فیل کرنے لگا تھا جس کا نام اشر تھا۔ تبھی بے قرار ہو کر وہ انشا کی بات کاٹتے ہوئے بولا، آپ کے باقول آپ تمکین کی کالج فیلو اور یونیورسٹی فیلو رہی ہیں، تو یقیناً اس پیریڈ میں اس کے گھر آنا جانا بھی رہتا ہوگا، پھر آپ اتنے سال بعد اس شہر میں دوبارہ آ کر اس سے نہیں ملی؟ کیوں؟ کیونکہ میں اس سے یا کسی بھی آشنا سے ملنا نہیں چاہتی تھی اریج۔ میں ایک نئی پہچان لے کر اس شہر میں آئی تھی، کیونکہ اس شہر سے میری بہت سی یادیں، میرا مستقبل جڑا ہے۔ ممی پاپا کی ڈیتھ کے بعد مجھے اپنی حویلی کاٹ کھانے کو ڈھونڈتی تھی، تبھی میں دادا جی کو فورس کر کے یہاں لے آئی، کیونکہ ہمیں کہیں نہ کہیں تو جانا ہی تھا۔ پھر اس شہر میں کیوں نہ آتی جہاں میری زندگی کا مقصد سانس لے رہا ہے۔ نمی سے دوبارہ مل کر بہت خوش ہوئی ہوں میں۔ اس کے سوال کا فوری جواب دیتے ہوئے وہ اداسی سے بولی تو اریج احمد خاموشی سے اس کی اداس آنکھوں میں دیکھ کر رہ گیا کہ جہاں ڈھیر سارا خزاں ہلکورے لے رہا تھا۔ تبھی وہ اس سے نگاہ ہٹا کر سامنے دیکھنے لگا کہ اچانک اس کی نظر ریسٹورنٹ میں داخل ہوتی تمکین رضا پر پڑی، جو بے نیازی سے چلتے ہوئے سیدھی ہی آ رہی تھی، اور اس سے پہلے کہ اریج اٹھ کر اسے اپنی جانب متوجہ کرتا، انشا نے اس کی نگاہوں کی سمت خود ہی پیچھے پلٹ کر تمکین کو دیکھا، پھر دھیرے سے پکار کر اسے اپنے پاس بلا لیا۔ ارے تم لوگ بھی یہیں ہو، آج تو لنچ کا مزہ آ جائے گا۔ ان دونوں کو حیران کرتے ہوئے وہ بشاش لہجے میں بولی تو اس کی ناراضگی کے خوف سے پریشان اریج کے لبوں پر بڑی مسحور کن مسکراہٹ بکھر گئی۔ تبھی وہ متوسم لہجے میں بولا، آئی ایم سوری مس تمکین کہ آپ کو انٹرویو کے لیے ویٹ کر کے ناکام واپس جانا پڑا، تاہم اب یہ جاب آپ بنا انٹرویو کے کل سے ہی سٹارٹ کر سکتی ہیں۔ اس کی ودامی نگاہیں تو گویا سیر ہی نہیں ہو پا رہی تھیں، جبکہ سیٹ سنبھال کر ان کے ٹیبل پر بیٹھی ہوئی تمکین نے سرسری سا اس کی طرف دیکھا، پھر مسکراتے ہوئے دلکش انداز میں بولی، نہیں اب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے مسٹر ریچ۔ کیوں؟ انشا اور ریچ دونوں نے چونک کر ایک ساتھ پوچھا۔ تب وہ چہرے کو چھوتے ریشمی بالوں کو نازک انگلیوں کی مدد سے گردن کے پیچھے دھکیلتے ہوئے بولی،
کیونکہ ارشر نے منع کر دیا ہے۔ آپ کے آفس سے نکلنے کے بعد ہی میرے موبائل پر اس کی کال آ گئی۔ وہ لوگ اگلے ہی ہفتے پاکستان واپس آ رہے ہیں اور انشاءاللہ بہت جلد ہم دونوں شادی کے بندھن میں بندھ جائیں گے۔ تب ہی خوشی خوشی میں گھر جانے کی بجائے سیدھا یہیں چلی آئی کہ بھوک بہت لگ رہی تھی۔ اپنے دل فریب لہجے میں وہ بولی جا رہی تھی اور عریج احمد پھٹی پھٹی نگاہوں سے گمسم سا اسے دیکھ رہا تھا۔